तमाम देखने और सुनने वालों को सिद्रामीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर इस्लाम कबूल करने वालों की कहानियाँ और इंटरव्यूज़ फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़ और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से हासिल करके उन्हें हिंदी उर्दू डबिंग के साथ आपके सामने पेश करते हैं, जिसका मकसद ये है कि इस्लाम की सच्चाई हर उर्दू हिंदी बोलने वाले तक पहुँचे और उन इस्लाम कबूल करने वालों की कहानियों और तजुर्बात से शायद किसी और को हिदायत मिले और वो हक के रास्ते को पहचान ले। इसी सिलसिले में आज हम बेलारूस की एक सहाफ़ी रियाना ओल्गा के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं, जिसने बोस्निया, चेचनिया और रूस की जंगों के दौरान न सिर्फ उन सब हालात में रिपोर्टिंग की, बल्कि वो इस दौरान इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम ही कबूल कर लिया। तो आइए चलते हैं रियाना ओल्गा के इंटरव्यू की जानिब। मगर पहले आप सबसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Ассаламу алейкум, меня зовут Раяна Ольга Черных, я белоруска, я мусульманка, уже больше 4,5 лет. Я приняла ислам в августе 2010 года. मेरा नाम रियाना ओल्गा चरनी है। मैं बेलारूस की रिहायशी हूँ। मैंने अगस्त 2010 में इस्लाम कबूल किया। मैं एक बेलारूस के आम से ख़ानदान की बच्ची थी। मेरे वालिदैन काज़ाकिस्तान से हिजरत करके आए थे। मेरे वालिद का ताल्लुक रूसी, यूक्रेनी और तातार नस्ल से था। वो मेहनत मजदूरी करते थे। उन्होंने लंबे अरसे तक काज़ाकिस्तान के शहर कारागांडा में कानकनी का काम किया। मेरी वालिदा ने मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया था और कारागांडा के अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थीं। बदकिस्मती से मेरे वालिद अब हमारे साथ नहीं हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं। मेरा एक भाई है जो मुझसे 2 साल बड़ा है। वो मनसिक में बतौर वकील काम करता है। अक्सर वो यूरोपीय पार्लियामेंट और तुर्की के मामलात भी देखता है। वो बहुत मसरूफ़ रहता है। हम एक आम ख़ानदान थे। हम एक छोटे से शहर में रहते थे। हमारे वालिदैन ने 1985 में काज़ाकिस्तान से बेलारूस के शहर मनसक हिजरत की थी। हम एक पुरअमन और नेक ख़ानदान में रहते थे। हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत पर बहुत तवज्जो दी थी और उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत के लिए बहुत मेहनत की। इसीलिए मुझे अपना बचपन बड़ी मोहब्बत से याद आता है। मैं अपने दोस्तों से मुख्तलिफ बच्ची थी। उनकी दिलचस्पियाँ और ज़ौक मुझसे अलग थे। मेरा ख़ानदान हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करता था। मुझे अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद था। मैंने छोटी उम्र ही में मुतहर्रिक और बामकसद ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। एक ऐसी बच्ची होने के नाते जो तहकीक करती थी और ख़ुद को बेहतर बनाती थी। मुझे यकीन था कि मुस्तकबिल में मैं सच्चाइयों तक पहुंच सकूंगी। मेरा बचपन जिस छोटे शहर एखोनोवो में गुजरा, वो बेलारूस के मशरकी हिस्से में रूस की सरहद के करीब दारुल हुकूमत मनसक से 180 किलोमीटर दूर वाक़ एक बहुत छोटा शहर है, मगर बहुत पुरअमन इलाका था। कम आबादी की वजह से आमतौर पर सभी एक दूसरे को जानते थे और पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। मैं बहुत ही छोटी उम्र में सहाफ़ी बनी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। वो 2002 का साल था जब मैंने अपने शहर का एक छोटा अखबार निकाला। यह अखबार इंटरनेट से ली गई मालूमात पर मुश्तमिल होता और शहर में तकसीम किया जाता। यहीं से मेरी सहाफ़त का आगाज़ हुआ। दीगर बच्चों की तरह मैं भी अपने शहर के वाहिद स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में मैं रूसी और जर्मन ज़ुबान सीखने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और रियाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्कूल में मेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन हम एक ही सोच पर नहीं थे। मुझे सफ़र करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं सियासत और सहाफ़त की किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखती थी। इसी वजह से मेरे दोस्त मुझे बोरिंग बच्ची समझते थे। 2003 में मैंने मनसक की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ मज़ीद दोस्त बनाए। मुझे सबसे ज़्यादा ये बात याद है कि कॉलेज में असातिज़ा मुझे पसंद नहीं करते थे। उनका उसूल ये था कि जो कुछ उस्ताद कहे वो सच है, लेकिन ये उसूल मुझ पर लागू नहीं होता था।
اگر استاد کسی چیز میں غلط ہوتے تو میں بلا جھجک کہہ دیتی۔ اسی وجہ سے ہمیشہ تنازعات کا شکار رہتی، کیونکہ اساتذہ اپنی غلطی آسانی سے تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پر جب کوئی بچہ ان کی غلطی بتائے۔ اساتذہ اکثر میری ماں کو کالج بلاتے تھے، لیکن مجھے کبھی خوف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیتی تھی۔ میری ماں اکثر کالج آتی تھیں اور کئی معاملات میں میرا ساتھ دیتی تھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں بلا وجہ جھگڑا نہیں کرتی۔ میرے والد اور والدہ دونوں ہمیشہ پیرنٹس میٹنگ میں ساتھ جاتے تھے۔ جب میں نے کالج مکمل کیا تو اساتذہ نے سکون کا سانس لیا کہ اب وہ باقی طلباء کی تعلیم پر توجہ دے سکیں گے اور میری تربیت پر نہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ اس وقت ہوا جب میری عمر 16 سال تھی۔ تب مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے 14 فروری کو منسک شہر میں اپوزیشن کے ایک مظاہرے میں حصہ لیا تھا۔ یہ محبت اور امن کا مظاہرہ تھا۔ بچپن ہی سے مجھے اپنے صدر کی اختیار کردہ سیاسی راہ پر اعتراض رہا ہے، اسی لیے کبھی صحافی کی حیثیت سے اور کبھی ایک ممبر کے طور پر میں کئی نوجوانوں کی تحریکوں میں شامل رہی۔ اس مظاہرے میں انہوں نے مجھے منسک کی جیل میں ڈال دیا۔ میں نے وہاں ایک دن گزارا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جب میرے والدین مجھے لینے آئے تو میرے والد نے کہا کہ وہ مجھ پر فخر کرتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ میری توقع کے برعکس تھا۔ انہوں نے کہا، اپنی رائے کا دفاع کرنے کے لیے پولیس کے سامنے کھڑا ہونا اور سیاسی نظریات سے نہ ڈرنا بہت ہمت کی بات ہے۔ میرے والد کی تسلی میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھی۔ جب یونیورسٹی میں میرے دستاویزات جمع کرائے گئے تو میں سمجھ نہیں سکی کہ کچھ لوگ مجھے مجرم کیوں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں پایا۔ میں تو صرف اپنی رائے کا دفاع کر رہی تھی۔ اس معاملے میں میرے والدین کا اعتماد ہی تھا جس نے مجھے آنے والے برسوں میں سہارا دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے خود کو زیادہ مضبوط اور آزاد محسوس کیا۔ جب آپ سچ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگوں کی حمایت ملتی ہے اور یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں ایک اہم عنصر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں بھی ہمارا پولیس کے ساتھ تعلق جاری رہا، کیونکہ میں اب بھی حزب اختلاف کے اخبارات اور ویب سائٹس میں کام کر رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے والدین نے اپنی حمایت کبھی ترک نہیں کی۔ انہی کی مدد کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر 2006 کے صدارتی انتخابات کے بعد میں نے دوبارہ کئی تحریکوں میں حصہ لیا۔ ان تحریکوں کے بعد مجھے 10 دن قید کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں بہت کم عمر تھی اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی، لیکن میری ماں اور والد کی وجہ سے میں نے ہمیشہ ہمت رکھی۔ میری والدہ روزانہ جیل آتی تاکہ میں شیشے کے پار ان کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ انہی کی بدولت میں نے یہ دن برداشت کر لیے۔ لیکن میری جیل سے رہائی کے ایک ہفتے بعد میرے والد ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ میری ماں، میرا بھائی اور میں تنہا رہ گئے۔ لیکن یہ ہماری مشکلات کا اختتام نہیں تھا۔ ابھی زندگی میں بہت کچھ اور دیکھنا باقی تھا۔ اگرچہ آج میرے والد کی موت کو 9 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ پہلا صدمہ تھا جو مجھے اسلام کی طرف لایا۔ والد کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے سربراہ تھے۔ ہمارا گھر انہی پر قائم تھا۔ میں انہیں بہت چاہتی تھی اور ان پر بھروسہ کرتی تھی۔ میرے لیے وہ ایک دوست کی طرح تھے۔ میری دادی، جو ایک نہایت نیک مسیح خاتون تھیں، جنازے پر ہمیں تسلی دینے آئیں۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں سے کہا، تمہیں اس دکھ میں معنی تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ خدا نے یہ تمہیں مستقبل کے لیے دیا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ خدا نے زمین پر ہماری زندگی بے مقصد نہیں بنائی، اور یہ کہ ہماری زندگی آئندہ بدلے گی۔ اس کے بعد میں نے کافی عرصہ اپنے شہر میں ہی گزارا اور والد کی تدفین کے انتظامات میں مصروف رہی۔ پھر میں منسک یونیورسٹی واپس گئی، لیکن میری طویل غیر حاضری کی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جیل جانے کی وجہ سے نہیں نکالا، بلکہ آپ کی طویل غیر حاضری کی وجہ سے نکالا ہے۔ حالانکہ میں نے چھوٹی ہوئی تمام کلاسز مکمل کر لی تھیں، لیکن پھر بھی مجھے ناکام قرار دے کر نکال دیا گیا۔ حالانکہ میں نے حقیقتاً ناکامی نہیں پائی تھی،
لیکن جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں گھبرا گئی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا دوبارہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لوں۔ میں نے سنا کہ پولینڈ میں طلبہ کو وظائف دیے جاتے ہیں۔ اتفاق سے میرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہ تھا، لہٰذا میں نے پولینڈ کی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا۔ جس دن مجھے پولینڈ کا ویزا ملا، میں نے اپنا سامان باندھا اور اگلے ہی دن روانہ ہو گئی۔ میں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ یہ یورپ جانے کا میرا پہلا موقع تھا۔ شروع میں پولش زبان نہیں جانتی تھی، نہ ہی ان کی ثقافت۔ یہ سب میرے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا۔ میں ہمیشہ اس خیال کے ساتھ رہتی تھی کہ میں اپنی ماں اور بھائی کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی ایک ہفتے سے زیادہ گھر سے دور نہیں رہی تھی۔ پہلے میں نے پولش زبان کا کورس کیا، پھر زبان کا کورس مکمل کرنے کے بعد میں پولینڈ کی ایک یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں داخل ہو گئی۔ زبان سیکھ لینے کے باوجود پہلا سال میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک اجنبی ملک میں، اجنبی زبان کے ساتھ، اور پھر میرا خاندان بھی دور تھا۔ یہ میرے لیے ایک نہایت کٹھن سال تھا۔ ایک سال بعد میں مشرقی یورپ کی زندگی کی عادی ہو گئی۔ میرے بہت سے نئے دوست بنے، ان میں سے کئی آج بھی رابطے میں ہیں، خاص طور پر ایک دوست ماگدہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہم نے کئی ملکوں کی سیر کی، زندگی بہتر ہونے لگی۔ میں اپنی یونیورسٹی سے بہت مطمئن تھی جہاں میں پڑھتی تھی، کیونکہ وہاں کے اساتذہ نہایت تجربے کار اور تعلیمی یافتہ تھے۔ میں اپنی والدہ کی کفالت کے لیے بھی سخت محنت کرتی تھی۔ جہاں بھی ایک نوجوان طالبہ کام کر سکتی تھی، میں وہاں کام کرتی۔ پیزا شاپس، بارز، یورپی نوجوانوں کے کیفے وغیرہ میں کام کرنے کے دوران مجھے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ کچھ وقت بعد مجھے یہ زندگی ناگوار لگنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ اسی دوران میں نے چیچن مہاجرین کے مسائل میں دلچسپی لینا شروع کیا۔ بڑی تعداد میں مہاجرین پولینڈ آ رہے تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور ان کے دکھ درد کو جانا۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے میں نے ان دستاویزات کے بارے میں جانا جو انہیں نہیں مل رہی تھیں یا تاخیر کا شکار تھیں، جس کی وجہ سے ان کے پولیس کے ساتھ مسائل رہتے تھے۔ میں مہاجر کیمپوں میں گئی، چیچن تاریخ اور ان کی پہلی اور دوسری جنگ کا مطالعہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیچینیا اور روس کے درمیان سماجی جنگ پر پی ایچ ڈی تھیسس لکھی۔ میری یونیورسٹی کے پروفیسر کو میری یہ تحقیق بہت پسند آئی اور انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں ملازمت دے دی۔ انہوں نے طلبہ کو بتایا کہ میں نے اپنی تحقیق کس طرح کی اور اس کے نتائج پر تبصرہ بھی کیا۔ میں نے خوشی سے کام شروع کیا، کیونکہ مجھے جو معلومات ملی تھیں وہ براہ راست چیچن برادری سے ملی تھیں۔ اس دوران میں ایک مرتبہ چیچینیا بھی گئی۔ یہ 2010 کے آغاز کی بات ہے۔ جب میں نے چیچینیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگی دیکھی تو میں نے اسلام کو قریب سے جاننے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ وہ خراب حالات میں رہتے تھے، لیکن وہ کبھی الحمدللہ کہنا اور خدا کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ آج اسلامی دنیا ابتری کا شکار ہے۔ اسلامی دنیا جسمانی اور ذہنی حملوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ چیچنیا میں بہت سے بے گناہ مسلمان روسیوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن میڈیا نے ان شہیدوں کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کی موت کو معمولی بنا کر پیش کیا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس واقعے پر دنیا خاموش رہی جب مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ریانا یعنی میں ظلم کے سامنے خاموش نہ رہی۔ میں نے مسلمانوں کی کچھ بری مثالیں بھی دیکھیں۔ یہ ان لوگوں کی اسلام سے دوری کی وجہ ہی تھی کہ لوگ نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ شراب یا منشیات کے عادی ہو چکے تھے۔ کبھی کبھار خراب حالات زندگی کی وجہ سے منفی رویے سامنے آتے، لیکن میں نے جتنی اسلام کی مثبت مثالیں دیکھیں، انہوں نے مجھے اسلام پر فخر دلایا۔ خصوصی طور پر ان کا ایک دوسرے کی مدد کرنا میرے دل پر مثبت اثر ڈال گیا۔ جب میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو میرے پولش دوستوں کے پاس کئی سوالات تھے، کیونکہ دوسری چیچن جنگ کو روسی میڈیا نے مذہبی جنگ کے طور پر دکھایا تھا کہ داڑھی والے مسلمان عیسائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، روس بھر میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کئی افواہیں پھیلائی گئیں۔ یہ سب روسی عوام کے لیے پروپیگنڈا تھا تاکہ وہ اس جنگ میں روسی حکومت کو سپورٹ کریں۔ اسی زمانے میں پیوٹن صدر بنے اور لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف جعلی خبروں پر یقین دلایا گیا۔
میں نے یہ سب اپنی تحقیق میں دیکھا اور اپنے طلباء کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ طلباء مجھ سے اسلام کے کردار کے بارے میں سوال کرتے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا۔ میری اسلام کے بارے میں معلومات بہت کمزور تھیں۔ میں میڈیا کو جانتی تھی، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر کو نہیں۔ اسلام کا نقطۂ نظر جنگ اور موت کے بارے میں کچھ اور ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اسلام کا بیج ہر شخص میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور جو لوگ اسے محسوس کرتے ہیں وہی اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ اسلام کی موجودگی سخت دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں انعام ہے اس شخص کے لیے جو اپنا دل اپنے رب کی طرف پھیر دے۔ یہی تلاش اور سپردگی ریانہ کو اسلام کی طرف لے آئی۔ میں نے انٹرنیٹ پر قرآن کریم کا بلغاری ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے بہت سے غیر مسلم یا کچھ مسلمان دوست اسلام کے بارے میں بالکل مختلف رویہ رکھتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مجھے معلوم ہوتا کہ جو باتیں میرے مسلمان دوست بتاتے ہیں وہ اصل میں اسلام کا حصہ ہی نہیں ہوتیں۔ میں نے دیکھا کہ اسلام حقیقت میں زندگی کے ہر پہلو کو چھوتا ہے، اور اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جتنا زیادہ میں پڑھتی، اتنا ہی زیادہ مجھے اسلام کی طرف بڑھنے کی خواہش ہوتی، کیونکہ وقت کے ساتھ ہر انسان لامحالہ سچائی تلاش کرتا ہے۔ یہی انسان کی اصل فطرت ہے۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خدا پر بھروسہ کیے بغیر اور اس کی عدالت پر ایمان رکھے بغیر زندگی گزار سکوں۔ میں نے سمجھ لیا کہ اسلام جن عناصر پر زور دیتا ہے وہ مجھے پوری طرح مطمئن کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک اسکارف تھا۔ چیچن خواتین کا اسکارف دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ وہ دراصل عورت کی خوبصورتی کو ڈھانپنے کے لیے ہے۔ اس کی اہمیت مجھے بعد میں سمجھ آئی۔ ایک دن ایک نوجوان نے منسک میٹرو میں مجھے بہت گندی نظروں سے گھورا۔ مجھے گھر جا کر فوراً نہانے کا دل چاہا۔ میرے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ ہمارا بیرونی حلیہ دوسروں کی سوچ پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنا سر ڈھانپنا شروع کیا، پھر لمبے اسکرٹس پہننے لگی، ایسی قمیضیں پہننے لگی جو کندھے اور بازو ڈھانپتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ لباس مجھے پسند آنے لگا۔ میں خود کو زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی تھی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اسکول کے دوست مجھے کیسے دیکھتے ہیں۔ اس لیے جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے لیے حجاب پہننا کوئی مشکل نہ تھا، بلکہ مجھے یہ بہت پسند آیا۔ شروع میں یہ مذہب محض کچھ اچھے مسلمانوں کی وجہ سے میری توجہ کا مرکز بنا۔ پھر جو کتابیں میں نے پڑھیں اور بعد میں جو دیگر ذرائع سے معلومات مجھے ملیں، ان سب نے اسلام کے بارے میں میرے شوق اور جذبے کو بڑھا دیا۔ لیکن سب سے اہم موڑ 2010 میں آیا۔ مجھے پولینڈ کے سب سے بڑے ٹی وی چینل سے ملازمت کی پیشکش ملی۔ یہ ایک بہت مشہور چینل تھا اور وہاں نوکری کی پیشکش ہونا میرے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے وہاں ایک انٹرویو کے ساتھ حاضری دی جو میں نے نشریات کے لیے تیار کیا تھا، لیکن مجھے جواب یہ ملا کہ موضوع اہم ہے، لیکن کاش یہ مزید توجہ حاصل کرتا۔ اگر آپ پولیس کے ساتھ جھڑپوں اور ان سب کا ریکارڈ لا سکتی ہیں تو بہتر ہوتا۔ اس پر میں نے انٹرویو لینے والے صاحب کو کہا کہ صحافت صرف لڑائی جھگڑوں کو دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسائل کو حل کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ ہنس پڑے۔ میں نے کہا، میں ایسی صحافی نہیں بننا چاہتی جو صرف لڑائیوں اور فساد کو دکھائے۔ میرا یہ جواب پروڈیوسر کو بہت پسند آیا اور انہوں نے مجھے اگست میں ملازمت کی پیشکش کی۔ پہلے مجھے انٹرنشپ سے آغاز کرنا تھا، لیکن جولائی میں ہی میں نے چیچنیا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی سال چیچنیا کے انگوشیا سرحدی گاؤں اچخوئے مارٹن میں بے گناہ دیہاتیوں کو روسی فوجیوں نے شہید کر دیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ یہ غلطی تھی، کہ ہیلی کاپٹر سے غلطی سے فائرنگ ہو گئی۔ انہوں نے کسانوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ لیکن میری تحقیق سے جو تصاویر اور ثبوت سامنے آئے وہ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ لوگ قریب سے گولی مار کر قتل کیے گئے تھے۔ میں اس واقعے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس سفر کے دوران میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ میرے اندر ایک بہت بڑی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ خواہش اللہ کو یاد کرنے اور اپنے رب کو پکارنے کی تھی۔ یہی دل کی اصل تسکین اور سکون کا ذریعہ ہے۔ میرے لیے وقت آ چکا تھا کہ میں اسلام قبول کروں، اس لیے واقعات خود بخود ایسے ہوتے چلے گئے۔
دراصل ہوا یہ کہ میں نے چیچنیا جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا تاکہ ان واقعات کی حقیقت کو واضح کر سکوں، لیکن اللہ نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ مجھے ماسکو کے لیے ٹکٹ ہی نہ ملا، تو اس لیے میں چیچنیا نہیں جا سکی۔ تو میں بیلاروس میں اپنے خاندان سے ملنے چلی گئی۔ وہاں میرے ایک پرانے دوست جو کہ ترک تھے اور مسلمان تھے، انہوں نے مجھے اپنی بہن کی شادی پر مدعو کیا۔ یہ شادی میرے گھر کے قریب ہی تھی۔ میں نے کبھی ترک شادی نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس شادی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ساری رات بس کا سفر کرنے کے بعد صبح ایک عجیب روحانی کیفیت طاری ہوئی۔ میرے اندر ایک ناقابل بیان خواہش پیدا ہوئی کہ میں سجدہ کروں۔ مجھے نہیں پتا کیوں، مگر میں نماز پڑھنا چاہتی تھی جیسے سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ مجھے پوری طرح نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، صرف چند آیات اور چند حرکات جانتی تھی۔ صرف مسلمانوں کو رکوع سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ پھر بھی میں جیسے ہی بس سے اتری، میں نے اپنی جیکٹ بچھائی اور نماز شروع کر دی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے سیدھا رستہ دکھائے اور آگے کیسے بڑھنا ہے اس کا طریقہ سکھائے۔ جب میں شادی کی جگہ پہنچی تو میں نے اپنے دوست کی خالہ کو حجاب میں دیکھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہیں تو میں نے ان سے اسلام کے بارے میں مزید سوالات پوچھے۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ یہ میرے لیے ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ مجھے یہ رستہ دکھا رہا ہے۔ میرے لیے قرآنی صورتیں یاد کرنا آسان ہو گیا، حالانکہ مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ میں نے دعائیں اور اذکار بھی یاد کر لیے۔ کچھ ہی وقت اپنی فیملی میں گزار کر جب میں چیچنیا پہنچی تو تب تک میں مسلمان ہو چکی تھی۔ اسی سال رمضان میں نے روزے رکھے۔ شروع میں سب روزے نہیں رکھ سکی، لیکن بعد میں ان دنوں کی قضا کی۔ یہ سب میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں اکیلی تھی، کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ لیکن جب میں بیلاروس واپس آئی تو وہاں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے میری مدد کی۔ چیچنیا کے لوگ بھی بہت مددگار تھے، مگر پھر بھی زیادہ تر میں نے اکیلے ہی سب کچھ سیکھنے اور کرنے کی کوشش کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ارد گرد کے ماحول میں خوشی اور سکون پیدا ہو گیا۔ میری ماں، جو ہمیشہ میری سب سے بڑی مددگار رہی تھیں، انہوں نے بھی اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا، لیکن ساتھ کام کرنے والے کچھ ساتھی اور معاشرے کے کچھ لوگ اسلام کے بارے میں منفی خیالات رکھتے تھے۔ جب میں چیچنیا سے بیلاروس واپس آئی تو میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میری ماں جانتی تھیں کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتی ہوں تو آخر تک اس پر قائم رہتی ہوں۔ انہوں نے صرف یہ پوچھا، کیا تم نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور میں روحانی طور پر ساری زندگی اس پر گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں میرے خلاف نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ وہ مجھے صبح کی نماز کے لیے جگاتی تھیں کیونکہ میرے لیے فجر کے وقت اٹھنا مشکل تھا۔ میری ماں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بعد میں پولینڈ گئی۔ میں نے حجاب اوڑھنا جاری رکھا۔ جب میں کام پر پہنچی تو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ رمضان کے آخر میں جب میں نے دفتر میں مٹھائیاں تقسیم کی تو لوگوں نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا، ہاں الحمدللہ۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، لیکن کسی نے بھی منفی رویہ اختیار نہیں کیا۔ ستمبر میں نے مکمل حجاب پہننا شروع کیا تو میری مینیجر نے کہا، ہمارے چینل پر پہلی بار ایک صحافی ہوگی جو مکمل حجاب کے ساتھ کام کرے گی۔ میرے ساتھیوں نے بھی اس تبدیلی کو مثبت انداز میں قبول کیا۔ انہوں نے آفس میں میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنائی جہاں میں سکون سے نماز پڑھ سکوں۔ کولیگز کبھی کبھی مذاق میں کہتے، آج تمہارا بیگ بہت بھاری ہے، کہیں اس میں بم تو نہیں؟ یا کہتے کہ آج تم اتنی خوش کیوں ہو، کیا کسی کو اڑا دیا ہے؟ میں جانتی تھی کہ یہ معاشرے کے عام تعصبات ہیں، لیکن پھر بھی میں انہیں دل سے سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے آفس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہم ایک کولیگ کے ساتھ لفٹ میں جا رہے تھے۔ میرے پاس کیسٹوں سے بھرا ایک ڈبہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اسے پکڑ لے کیونکہ مجھے 4تھی منزل پر اترنا تھا اور اسے 7ویں منزل پر۔ جب میں 4تھی منزل پر اتری اور آگے بڑھنے لگی تو پیچھے سے میری ساتھی نے آواز دی کہ میں بیگ بھول گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے بیگ نہیں بھولا، جان بوجھ کر چھوڑا ہے، اور اسی لمحے لفٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ میری ساتھی چیخنے لگی، وہ ڈر گئی کہ اس میں شاید بم ہے۔
لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ ایک مذاق تھا۔ اس واقعے کے بعد کسی نے بھی مجھ سے مذاق نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میرے سب کولیگز جانتے تھے کہ میں سور کا گوشت نہیں کھاتی، اور جب بھی ہم کہیں جاتے تو میرے لیے خاص کھانے منگوائے جاتے۔ حتیٰ کہ جہاز میں بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے کہ میرے کھانے میں سور نہ ہو۔ سب نے میرا احترام کیا اور میں خوش رہی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد منفی خیالات زیادہ تر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر سامنے آئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کھل کر اپنے اسلامی نظریات کا دفاع کروں گی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ مسلمان کرتے ہیں وہ اسلام ہرگز نہیں ہے۔ اکثر مسلمان اسلام کے احکام کے مطابق نہیں جیتے، لیکن میں ہر طرح اسلام کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوشل میڈیا پر لوگ زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ مجھے بہت سی گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا اور مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے نظریات نہیں چھوڑے۔ میرے ارد گرد کے دوست ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے۔ میری ماں، میرے رشتہ دار اور میرا بھائی بھی ہمیشہ میرا سہارا بنے۔ میری نانی بھی میرے اس نئے طرز عمل کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کا شکر ہے تم اللہ کے قریب ہو گئی ہو۔ پولینڈ میں رہتے ہوئے میری دینداری نے کسی دوست کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ اصل مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے 2012 میں بیلاروس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میری ماں اور میرے چھوٹے کزنز میرے بغیر رہیں۔ میں ایک بہت چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اور مجھے اپنا مستقبل روشن نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں۔ بیلاروس پہنچ کر مجھے ریڈیو میں نوکری مل گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھیوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں طرح طرح کے تعصبات تھے۔ میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا۔ وہ مجھے ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ جب کہیں بھی مسلمان کوئی غلطی کرتے تو مجھے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف لمبے لمبے مضامین لکھے اور مجھے ہر جھوٹ اور ہر سوال کا جواب دینا پڑتا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ کوئی مجھے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لوگ کانفرنسوں میں مجھے سلام کرتے، کچھ بالکل نظر انداز کر دیتے۔ کچھ لوگ اسلام پر میرے سامنے تنقید کرتے اور کچھ میرے پیچھے میرا مذاق اڑاتے۔ میں بہت برا محسوس کرتی تھی۔ ایسے وقت بھی آئے جب میں نے مسلمانوں سے امید رکھنا چھوڑ دی۔ رمضان کے دوران میں روزے رکھ کر ادھر ادھر بھاگتی پھرتی، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی، لیکن دوسری طرف عرب اور ترک مسلمان میرے سامنے ہی سگریٹ پیتے، ہنسی مذاق کرتے، کھاتے پیتے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ سب چیزیں میرے لیے اور زیادہ اذیت ناک ہو گئیں۔ میں اپنے مذہب سے محبت اور احترام کرتی ہوں، اور یہ دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا کہ دوسرے مسلمان اس کا خیال نہیں رکھتے۔ کچھ وقت بعد مجھے ماسکو چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہاں میرے اور میرے دین کے ساتھ رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اگست 2014 میں اسرائیل نے کئی بار غزہ پر حملہ کیا۔ میں نے اس پر بہت سے انٹرویوز کیے اور لکھا۔ اس پر مجھے بہت سخت منفی رد عمل ملا اور میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ پھر میں یوکرین آ گئی۔ مجھے اسلامی کلچرل سینٹر میں ملازمت مل گئی۔ میں وہاں ٹی وی، ریڈیو اور پبلک ریلیشنز میں کام کرنے لگی۔ میرا کام بھی تھا اور ایک دوست مسلم کمیونٹی بھی تھی جس سے میں جڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں آسانی سے اپنے دین پر عمل کر سکتی تھی اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی۔ الحمدللہ میرے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کیں اور بالآخر مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں میں کام کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی بھرپور انجوائے کر سکتی ہوں۔